सोफोक्लिस का दूसरा ड्रामा इडिपस कोलोनस में। तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। www.server555.com। इडिपस, मेरी बच्ची एंटिगनी, हम कहाँ पहुँचे हैं? ये कौन सी जगह है? गरीब और मजबूर मुसाफिर पर आज कौन तरस खाएगा? कभी जो बादशाह होता था, आज दर बदर की ठोकरें खाता मजबूर इंसान। बहुत थक गया हूँ। अपने अंधे बाप को अपना हाथ दो और किसी जगह बिठाओ। पता करो बेटी, ये कौन सी जगह है? एंटिगनी। इडिपस, प्यारे अब्बू जान, शहर के मीनार तो अभी बहुत दूर हैं, मगर हम जहाँ मौजूद हैं ये मुक़द्दस जगह, इबादत गाह मालूम होती है। परिंदों के नग़मे और ख़ूबसूरत पौधे इसके मुक़द्दस होने का सबूत हैं। आप यहाँ बैठें। आप कमज़ोर हैं और तवील सफ़र से थक भी चुके हैं। रास्ते में लोग बता रहे थे ये जगह एथेंस शहर के करीब है। क्या मैं जाकर मालूम करूं हम कहाँ हैं? बल्कि एक आदमी यहाँ आ रहा है, आप उससे पूछ सकते हैं ये कौन सी जगह है। इडिपस, मेरे अजीज़, मैं नाबीना हूँ और अपनी बेटी की आंखों से देखता हूँ। उसने बताया कि आप आए हैं, बताएं ये कौन सी जगह है। आदमी, सवाल ना करें, पहले इस जगह से उठ जाएं जहां आप बैठे हैं। ये मुक़द्दस जगह है जहां इंसान कदम नहीं रख सकते। यहाँ ह्यूमैनिटीज़ की इबादत की जाती है जो इंतकाम और बदले की देवी है। इडिपस, मुझे इल्म था मैं इस जगह आऊँगा। ये जगह मेरी हिफाजत करेगी। ये मेरी जाए पनाह है। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मुझे इस जगह के बारे में बताओ। आदमी, ठीक है, मैं अपने साथियों को बुलाकर लाता हूँ जो आपके बारे में फैसला करेंगे। इस जगह का ताल्लुक पोसाइडन और प्रोमीथियस से है। हमारा हुक्मरान थीसियस है, ईजियस का बेटा। इडिपस, अपने बादशाह से कहो एक आदमी उसे बुलाता है जिसकी थोड़ी सी खिदमत से वो बहुत बड़ा सिलाह और इनाम हासिल कर सकता है। आदमी, ठीक है, मैं आपका पैगाम उन्हें देता हूँ। इडिपस, ए देवताओं, मैं अपनी आखिरी मंजिल पर पहुँच चुका हूँ। देवियों, मुझे तसल्ली दो, हौसला दो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम्हारी इबादत करता हूँ। इथीना देवी का वास्ता। लोग आते हैं और इडिपस और एंटिगनी को तलाश करते हैं। वो बगैर आंखों वाले इडिपस को देखकर परेशान हैं। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? इस मुक़द्दस जगह पर क्या कर रहे हो जहाँ आदमी को कदम रखने की इजाज़त नहीं? ठीक है, आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, मगर मुक़द्दस जगह से बाहर आ जाएं। एंटिगनी इडिपस को सहारा देकर दूसरी जगह बिठाती है। इडिपस, मेरे बारे में ना पूछो। वो लोग बार बार पूछते हैं तो बिलाखिर इडिपस मजबूर होकर बता देता है। क्या तुम लेयस के बेटे इडिपस को जानते हो? थीब्स के शाही खानदान का चश्मो चिराग, दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान। मगर मुझसे दूर ना जाओ, खौफजदा ना हो। मैं तो देवताओं का ठुकराया हुआ बदनसीब इंसान हूँ। एंटिगनी, अब ये हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? लोग कहते हैं यहाँ से चले जाओ, हमारा मुल्क छोड़ दो। हमने वादा किया था कि तुम यहाँ रह सकते हो, मगर उस वक्त हमें मालूम ना था कि तुम इडिपस हो। इससे पहले कि तुम्हारी वजह से हम पर अजाब मुसल्लत किए जाएं, यहाँ से चले जाओ। एंटिगनी, मेरे वालिद से जो गलतियां सरजद हुई वो उन्होंने जानबूझकर तो नहीं की। उनकी हालत देखो कितनी ख़राब है।
ان پر نہیں تو مجھ پر ہی رحم کھاؤ، میں تمہاری بیٹی کی طرح ہوں، التجا کرتی ہوں کہ اتنا برا سلوک نہ کرو، ہماری مدد کرو، تمہیں تمہارے گھر والوں کا دیوتاؤں کا واسطہ۔ ایڈیپس: اے ایتھنز کے لوگوں، تمہاری ہمدردی کہاں گئی؟ پہلے مجھے ایک جگہ سے اٹھا دیا اور اب ملک سے نکالتے ہو۔ مجھے سزا تو ملی، مگر میں نے کون سا گناہ جان بوجھ کر کیا؟ مجھ پر حملہ کیا گیا تو اس کا جواب دیا، جس سے باپ مارا گیا، مگر مجھے تو علم بھی نہ تھا کہ وہ میرا باپ تھا۔ دیوتاؤں کا واسطہ ہے، میری مدد کرو، وہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، میری خراب حالت کو دیکھو، اس بغیر آنکھوں کے انسان کو دیکھو اور مجھ پر ترس کھاؤ۔ آپ کا بادشاہ کدھر ہے؟ اسے یہیں بلاؤ۔ ایڈیپس اس کے شہر کے لیے خوشخبری لایا ہے۔ اینٹیگنی: ابو جان، کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ نہیں، یہ وہی ہے، میری پیاری بہن ازمینی، وہ یہاں آ رہی ہے۔ ایڈیپس: میری پیاری بچی، میرے پاس آ گئی تم۔ میری بیٹیاں وہ کام کر رہی ہیں جو میرے بیٹوں کو کرنا چاہیے تھا۔ ازمینی: میرے پیارے ابو، تمام دنیا سے پیارے ابو، مجھے آپ کی فکر تھی۔ ایک اہم پیغام بھی تھا آپ کے لیے۔ آپ کے دونوں بیٹے ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو چکے ہیں، دونوں بادشاہت چاہتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی پولونائسس کو ملک سے نکال دیا ہے اور ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ پولونائسس نے اوگوس میں پناہ لی، وہاں شادی کی اور اب وہاں کی فوجیں لے کر اپنے شہر تھیبس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن شاید دیوتاؤں نے آپ کی تکلیفوں کو دیکھ لیا ہے اور انہیں آپ پر ترس آ گیا ہے۔ ڈیلفائی کے غیبی پیغام نے بتایا ہے کہ جلد ہی تھیبس کو آپ کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کی زندگی میں اور آپ کے مرنے کے بعد انہیں اپنی حفاظت کے لیے آپ کی ضرورت ہوگی۔ میں آپ کو بتانے آئی ہوں کہ وہ کریون جو اب تک آپ کو نظر انداز کرتا رہا، آپ کی تکلیفوں سے نظریں چراتا رہا، اب وہی شخص آپ کو لینے آ رہا ہے۔ اس کی خواہش ہوگی کہ آپ کو تھیبس کے قریب رکھے تاکہ تھیبس آپ کی وجہ سے اس کے قبضے میں رہے۔ وہ آپ کو تھیبس میں داخل نہیں ہونے دے گا، نہ ہی آپ کو وہاں دفنانے کی اجازت ہوگی۔ ایڈیپس: اگر مجھے اپنے پیارے تھیبس کی مٹی میں آخری آرام کی اجازت نہیں تو میں کبھی ان کے ساتھ نہ جاؤں گا۔ ازمینی: آپ کے دونوں بیٹوں کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے اور وہ بھی آپ کو ساتھ رکھنے کی خواہش کریں گے۔ ایڈیپس: میرے بیٹے، جنہیں کبھی میری تکالیف نظر نہ آئیں، میری مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے۔ میں ان کے سامنے تھیبس سے نکال دیا گیا، مگر انہوں نے میرے حق میں کبھی زبان نہ کھولی۔ میری بیٹیوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، مگر میرے بیٹے میرے دشمن نکلے۔ اے دیوتاؤ، میری مدد کرو اور میرے دشمنوں کو تباہ کر دو۔ لوگ کہتے ہیں ایڈیپس، ہمیں تم سے اور تمہاری بیٹیوں سے ہمدردی ہے، مگر پہلے دیوتاؤں کے حضور حاضری دو، مقدس پانی کے ساتھ رسومات ادا کرو، خاموشی سے دعا کرو۔ تمہاری بیٹی بھی تمہاری جگہ یہ فریضہ سر انجام دے سکتی ہے۔ ایڈیپس: ازمینی، تم میری جگہ درختوں کے جھنڈ میں جاؤ اور دیوتاؤں سے مدد مانگو۔ جی ابو جان، میں جاتی ہوں۔ ازمینی جاتی ہے۔ ایڈیپس: مجھے اتنی تکلیفیں ملی ہیں جتنی اس زمین پر کبھی کسی نے برداشت نہ کی ہوں گی۔ یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، مگر ہم تینوں کی ماں ایک ہی ہے۔ یہ میری بہنیں بھی ہیں اور میری بیٹیاں بھی۔ خوف، تباہی، شرم، میں نے یہ گناہ کیے، مگر میں قصوروار تو نہ تھا، مجھے اس چیز کا علم ہی نہ تھا، مگر سزا مجھے ملی، شدید ترین سزا۔ اپنے باپ کو قتل تو میں نے کیا، مگر مجھے یہ علم نہ تھا کہ وہ میرا باپ ہے۔ میں نے تو اپنے بچاؤ میں اسے مارا۔ میں بے قصور تھا، میں بے قصور ہوں۔ بادشاہ سلامت تھیسیس آپ کا پیغام ملنے پر یہاں آ رہے ہیں۔ تھیسیس: لیس کے بیٹے ایڈیپس، میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ سن رکھا تھا۔
مگر آج اس پریشان حال چہرے کو دیکھ بھی لیا۔ بتاؤ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہاری مدد کروں۔ ایڈیپس، میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں، مگر یقین رکھو کہ تمہارا ہر طرح سے ساتھ دوں گا۔ ایڈیپس، آپ بہت کچھ جانتے ہیں، جلد ہی کچھ اور باتیں آپ پر آشکارا ہو جائیں گی۔ میرے بیٹے آپ پر دباؤ ڈالیں گے کہ مجھے واپس تھیبس بھیج دیا جائے۔ جب میں وہاں جانا چاہتا تھا تو انہوں نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا۔ اب میں وہاں جانے سے انکار کرتا ہوں۔ ہر چیز تباہ ہوتی ہے ماں سوائے عظیم دیوتاؤں کے۔ عظیم زیوس اور اپولو نے مجھ پر ترس کھایا، اور اب تھیبس کو تباہی سے بچنے کے لیے میری ضرورت ہے۔ مگر میں یہاں رہوں گا، یہاں ہی دفن ہوں گا، اور میری وجہ سے یہاں پر رحمتیں نازل ہوں گی۔ تھیسیس، آپ کی مہمان نوازی ہم پر فرض ہے۔ آپ ہمارے دیوتاؤں کا احترام کرتے ہیں اور بدلے کے طور پر ہمارے احترام کے حقدار ہیں۔ آج سے آپ کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو کسی بھی دوسرے شہری کو حاصل ہیں۔ اگر یہاں رہنا چاہیں تو آپ کی مکمل حفاظت کی جائے گی۔ اگر میرے ساتھ چلنا چاہیں تو خوش آمدید۔ ایڈیپس، دیوتا آپ کی حفاظت کریں، اپنی رحمتیں آپ پر نازل کریں۔ میں یہاں رہوں گا، مگر وعدہ کریں مجھے یہاں سے کوئی نہیں لے جائے گا۔ تھیسیس، تھیبس کے کسی بھی شخص کو آپ تک پہنچنے کے لیے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کی مکمل حفاظت کی جائے گی۔ تھیسیس جاتا ہے۔ ابو جان، کریون آ رہا ہے، اس کے ساتھ محافظ بھی ہیں۔ کریون، ڈرو نہ، خوفزدہ نہ ہو۔ مجھے علم ہے کہ میں طاقتور ملک میں ہوں، میں کمزور ہوں اور لڑنے کی ہرگز نیت نہیں۔ اپنی بڑی عمر کے باوجود مجھے یہاں بھیجا گیا ہے تاکہ اس بوڑھے آدمی کو اس ملک میں واپس لے جاؤں جو اس کا اپنا ہے، جہاں اس کے باپ دادا کی قبریں ہیں۔ میں اس کا رشتہ دار بھی ہوں اور تمام تھیبس کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ اس کے دکھ کا احساس کس کو ہوگا؟ اے غریب دکھوں کے مارے ایڈیپس، میری بات مانو، اپنے ملک واپس چلو۔ مجھے تمہارے دکھوں کا بے حد افسوس ہے، اور تمہارے اپنے لوگ تمہیں بلا رہے ہیں، اور یہ تمہاری بیٹیاں جن کی شادی کی عمریں ہیں یہ بھی کتنے برے حالات میں ہیں، مگر آفرین ہے ان پر، تمہاری اس حالت میں بھی مدد کر رہی ہیں۔ مجھے کتنا افسوس ہو رہا ہے، کتنا غمگین ہوں میں انہیں اس حالت میں دیکھ کر۔ میں تم سے درخواست کر رہا ہوں ایڈیپس، تھیبس واپس چلو۔ ایتھنز کے لوگوں کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرو اور ان سے واپسی کی اجازت لو۔ تھیبس اور اس کے لوگوں کا تم پر پہلا حق ہے، یہ حق انہیں لوٹا دو۔ اس شہر نے کبھی تمہیں کتنی عزت دی، کتنا مقام و مرتبہ دیا۔ ایڈیپس، کیا تم سمجھتے ہو میں تمہاری ان باتوں میں آ جاؤں گا؟ میں وہی ایڈیپس ہوں جسے اپنے پیارے وطن تھیبس سے بے دخل کر دیا گیا تھا، اس کی التجاؤں کو سننے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ آج کہتے ہو ہم رشتہ دار ہیں، اس وقت یہ رشتہ داری کہاں تھی؟ اور آج جب اس عظیم شہر نے مجھے پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا تو مجھے ان سے جدا کرنے چلے آئے ہو۔ تمہاری میٹھی باتیں میرے وہ زخم تو نہیں بھر سکتی جو تم نے مجھے لگائے تھے۔ لوگو، یہ شخص جو زبان کے کرتب دکھا رہا ہے مجھے تھیبس میں لے جانے نہیں آیا، بلکہ میری لاش تھیبس کی سرحد کے باہر دفنانے آیا ہے تاکہ اس شخص کی حکومت محفوظ رہے۔ تمہارے لیے میری دعائیں نہیں بد دعائیں ہیں۔ میرا غصہ، بدلہ، انتقام سب تمہارے لیے ہے۔ آنے والے وقتوں میں تمہاری بربادی ہوگی۔ تم نے اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے تباہی کا سامان تیار کیا ہے، تم نے تباہ ہونا ہی ہے۔ اب کون تمہیں بچائے گا؟ کوئی نہیں۔ مجھے حق حاصل ہے، جہاں چاہوں رہوں اور میں یہاں ہی رہوں گا۔ کریون، اتنے برے حالات نے بھی تمہارے دماغ کو درست نہیں کیا۔
مجھے تمہاری بڑی عمر کا خیال ہے۔ ٹھیک ہے، تم یہاں رہو، مگر تمہاری بیٹیاں میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ سپاہیوں، کوئی راستہ روکنے کی کوشش کرے تو اسے ختم کر دو۔ لوگ بلند آواز سے کہتے ہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تھیسیس کو بتاؤ، یہ زبردستی بچیاں لے کر جا رہا ہے۔ اینٹیگنی اور ازمینی ایڈیپس کے پاس جانا چاہتی ہیں، مگر سپاہی زبردستی وہاں سے لے جا رہے ہیں۔ ایڈیپس رو رہا ہے، میری بچیوں کو مجھ سے جدا نہ کرو۔ کریون، اب اس بوڑھے آدمی کو بھی میں یہاں سے لے کر جاؤں گا، خود نہیں جائے گا تو زبردستی جانا پڑے گا۔ حکم طاقتور کا چلتا ہے اور میں طاقتور ہوں۔ ایتھنز تھیپس کو نہیں روک سکتا۔ گھبرائے ہوئے لوگ آوازیں دیتے ہیں، ایتھنز کے لوگوں جلدی آؤ، تھیپس کو زیادتی کرنے سے روکو۔ ایڈیپس کو طاقت سے اس کی مرضی کے بغیر لے جایا جا رہا ہے، ان کا پیچھا کرو، انہیں پکڑو اس سے پہلے کہ ہمارے ملک کی سرحدیں عبور کر جائیں۔ تھیسیس، یہ کیا شور ہے؟ میں پوسائیڈن دیوتا کی عبادت کر رہا تھا، مگر ان آوازوں نے عبادت میں خلل ڈال دیا، کیا معاملہ ہے؟ ایڈیپس، یہ شخص کریون جو میری بیٹیوں کو مجھ سے چھین چکا ہے، اب مجھے بھی یہاں سے میری مرضی کے بغیر لے جانا چاہتا ہے۔ کریون، سپاہیوں جلدی کرو، ان لوگوں کا پیچھا کرو، سرحدیں بند کر دو، وہ ایتھنز کی سرحدوں سے نہ نکلنے پائے۔ اور تم کریون، اب تم اس وقت تک یہاں رہو گے جب تک ایڈیپس کی بیٹیاں واپس نہیں کرتے۔ بادشاہ تو انصاف کرنے والے ہوتے ہیں، تم تو اپنے خاندان کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہو۔ ایک ملک جہاں ہر کام قانون کے مطابق ہوتا ہے، وہاں تمہاری من مانی نہیں چلے گی۔ تم نے اپنے ساتھ تھیپس کا بھی نام بدنام کیا، لگتا ہے بڑھاپے نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ایڈیپس کی بچیوں کی واپسی تک تم اس ملک میں رہو گے قیدی کی حیثیت سے، اور یہ بات میں ثابت کروں گا کہ تم قیدی ہو۔ کریون، میں نے جو کیا درست کیا، یہ میرے رشتہ دار بھی ہیں اور ان پر میرا حق ہے۔ یہ کرپٹ انسان ہے جس نے اپنے باپ کا قتل کیا، اپنی ماں کے ساتھ شادی کی، کیا ایسے شخص کو ایتھنز پناہ دے سکتا ہے؟ آج یہ گھٹیا انسان مجھے اور میری اولاد کو بد دعائیں دے رہا ہے۔ مجھے حق حاصل تھا کہ ایسا کروں جو میں نے کیا۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مگر میرا غصہ جوان ہے، مجھے حق حاصل ہے کہ بدلا لوں۔ ایڈیپس، دیوتا جانتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا انجانے میں کیا، میں بے قصور تھا، میں بے قصور ہوں، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ وہ عورت جس سے میں پیدا ہوا اور میرے بچے ہوئے، وہ تمہاری بھی تو بہن ہے۔ نہ میں کچھ جانتا تھا اور نہ وہ، ہم دونوں بے قصور ہیں۔ نہ میں نے اپنی ماں سے جان بوجھ کر شادی کی اور نہ اپنے باپ کا قتل ارادے سے کیا۔ تم نے جو الزام مجھ پر لگائے، میں انہیں ماننے سے انکار کرتا ہوں، اور آج اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی شہر دیوتاؤں کا فرما بردار ہے تو ایتھنز ہے، دیوتاؤں کے احکام ماننے میں سب سے آگے۔ کریون، تم بے ایمان ہو، مجھ بوڑھے کی بچیوں کو مجھ سے جدا کرنے کے بعد اس اندھے شخص کو زبردستی یہاں سے لے جانا چاہتے ہو۔ اے دیوتاؤ، انصاف کرو، اس کریون کا ایسا انجام کرو کہ دنیا اسے ہمیشہ یاد رکھے، اور اس عظیم شہر ایتھنز کی حفاظت کرو۔ تھیسیس، جلدی بتاؤ کریون، بچیاں کہاں چھپائی ہیں؟ کریون، اپنے ملک میں کھڑے ہو کر جو چاہے کہہ سکتے ہو، میں وطن واپس جا کر سوچوں گا کہ کیا جواب دینا ہے ان باتوں کا۔ تھیسیس، جواب کا بعد میں سوچنا، ابھی تو بچیوں کے بارے میں بتاؤ، جلدی چلو۔ ایڈیپس، میرا وعدہ ہے آپ کی بیٹیاں آپ کے پاس واپس لاؤں گا۔ ایڈیپس، دیوتا تمہاری حفاظت کریں۔ تھیسیس، ایتھنز کے درجات بلند کریں۔ لوگ بلند آواز سے دعا مانگتے ہیں، اے عظیم دیوتا زیوس، تھیسیس کی مدد کر، اسے فتح نصیب کر۔ زیوس کی بیٹی طاقتور ایتھینا، شاندار دیوتا اپولو اور بہن آرٹیمس، اے دیوتاؤ، التجا ہے، درخواست ہے، نیچے آؤ اور مدد کرو ہمارے ملک کی اور ہمارے لوگوں کی۔
ایڈیپس وہ دیکھو تمہاری بیٹیوں کو واپس لایا جا رہا ہے۔ ابو جان کاش آپ کی آنکھیں ہوتیں تو اس عظیم انسان تھیسیس کو دیکھتے جو ہمیں واپس لایا۔ اس نے اور اس کے وفادار ساتھیوں نے ہمیں آپ سے ایک بار پھر ملوا دیا۔ ایڈیپس میری بچیوں میرے قریب آؤ تاکہ مجھے سکون ملے۔ تھیسیس تم نے مجھے بچیوں سے ملوا کر نئی زندگی دی ہے، دیوتا تمہیں اس کا صلہ دیں، تمہارے ملک کی حفاظت کریں۔ تھیسیس میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اور آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کروں گا، یہ وعدہ میں نے پورا کیا۔ کس طرح یہ واپس آئیں اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کروں گا، آپ کی بیٹیاں آپ کو بتائیں گی یہ کیسے ممکن ہوا۔ مگر ایک سوال میرے ذہن میں ہے، جب میں پوسائیڈن دیوتا کی عبادت میں مشغول تھا تو وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو آپ سے ملاقات کی خواہش رکھتا تھا۔ اگر وہ آپ کا کوئی دوست یا رشتہ دار ہے تو اس سے مل لیں۔ ایڈیپس اگر وہ میرا بیٹا ہے تو میں اس سے کبھی نہیں ملوں گا۔ اینٹیگنی ابو جان وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کو اس کی بات سننی چاہیے، پھر جو آپ چاہیں وہی کریں۔ جس طرح آپ کے ساتھ یہاں اچھا سلوک کیا گیا ہے اسی طرح اپنے بیٹے سے بھی اچھا سلوک کریں۔ ایڈیپس ٹھیک ہے میری پیاری بیٹی، میں تمہارے کہنے پر اس سے ملاقات کروں گا، مگر تھیسیس وعدہ کریں آپ میری حفاظت کریں گے اور وہ طاقت سے مجھے یہاں سے لے کر نہیں جائے گا۔ تھیسیس میں پہلے ہی یہ وعدہ کر چکا ہوں، آپ کو فکر کی ہرگز ضرورت نہیں، جب تک دیوتا میری حفاظت کریں گے میں آپ کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اینٹیگنی ابو جان آپ کا بیٹا اور میرا بھائی پولونائسس آ رہا ہے، اکیلا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور چہرہ غمگین ہے۔ پولونائسس میری پیاری بہنوں سوچ رہا ہوں کیا کہوں، کس پر ترس کھاؤں، اپنے آپ پر یا اپنے باپ پر۔ اس بڑھاپے میں کمزور جسم کے ساتھ انجانے ملک میں اکیلا دیکھ بھال کرنے کے لیے 2 کمزور لڑکیاں، بکاریوں سے بھی زیادہ خراب حال، پھٹے پرانے کپڑے، آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے۔ ہاں اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اقرار کرتا ہوں کہ میں نے غلطی کی اور سزا کے لیے تیار ہوں۔ میں مسلسل بول رہا ہوں مگر ابو جان آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا، مسلسل خاموش ہیں۔ کچھ تو بولیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ناکام و نامراد واپس چلا جاؤں، یہ جانے بغیر کہ آپ مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کر رہے؟ ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ میری بہنوں والد صاحب سے کہو مجھے کچھ تو جواب دیں۔ اینٹیگنی والد صاحب آپ کو بھائی کی بات کا ضرور جواب دینا چاہیے، اگر ناراض ہیں تو کم از کم ناراضگی کا ہی اظہار کر دیں۔ پولونائسس میں نے پوسائیڈن دیوتا کے حضور دعا کی اور یہاں کے حکمران نے بھی مجھے آپ سے ملنے کی اجازت دی، تو ابو جان میں بتاتا ہوں میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ مجھے اپنے ملک سے بے دخل کر دیا گیا، میں آپ کا سب سے بڑا بیٹا ہوں اور مجھے بادشاہت کا حق حاصل ہے، میں آپ کا وارث ہوں۔ میرے چھوٹے بھائی ایٹیوکلیز نے میرے خلاف سازش کی، لوگوں کو رشوت دے کر میرے خلاف کیا اور جال سازی سے سازش سے ملک پر قبضہ کر کے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ میں آرگوس چلا گیا، وہاں معزز خاندان کی لڑکی سے شادی کی۔ 7 بڑی افواج نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا کہ تھیبس پر حملہ کر کے مجھے میرا حق واپس دلائیں گے، تو اپنا غصہ ختم کریں۔ غیبی آواز نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ جس کا ساتھ دیں گے فتح بھی اسی کی ہوگی۔ اس وقت میں بھی آپ کی طرح ملک سے نکالا ہوا انسان ہوں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا، دوسروں کے رحم و کرم پر۔ آپ جنگ میں اور میرے بھائی کی شکست میں میرا ساتھ دیں۔ لوگ بھی ایڈیپس کو کہتے ہیں کہ کچھ تو کہے۔ ایڈیپس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا مگر مجھے مجبور کیا گیا کہ بولوں۔ جن الفاظ کا یہ حقدار ہے وہی سنے گا اور تمام زندگی یاد رکھے گا، یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث رہیں گے۔
جب یہ بادشاہ تھا تو مجھے ملک سے نکال دیا. اپنے حقیقی باپ کو مجھے دیکھو، گندے پھٹے ہوئے کپڑے، بھوکا انسان. تم نے مجھے جیتے جی مار دیا، بکاری بنا دیا. اگر میری بیٹیاں نہ ہوتیں تو میں بہت پہلے مر چکا ہوتا. یہ میری بیٹیاں نہیں، بیٹے ہیں، اور میرے بیٹے دیوتا انہیں غارت کریں، برباد کریں. میں تمہارا باپ نہیں. میری بد دعا اپنے بیٹوں کے لیے یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کریں. جہنم کی تاریکیاں تمہارا مقدر بنیں. دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے. پولونائسس اتنا طویل سفر کر کے اپنے باپ کے پاس آیا. جواب میں بد دعائیں ملیں. غیر ساتھ دے رہے ہیں اور اپنے بد دعائیں. نتیجہ کچھ بھی ہو میں جنگ ضرور کروں گا. میری بہنوں، باپ کی بد دعا قبول ہوگی. جب میں ذلت کی موت مروں تو مجھے دفنا ضرور دینا. جس طرح دنیا باپ کا خیال رکھنے پر تمہاری تعریف کرتی ہے، اسی طرح سے دفن کرنے پر بھی تم سے خوش ہوگی. اینٹیگنی: میرے بھائی، جنگ سے باز آ جاؤ، فوجیں واپس لے جاؤ، اپنے شہر کو تباہ نہ کرو. دونوں بھائی زندہ رہنے چاہیے، جنگ نہ کرو. پولونائسس: 7 جنرل اور ان کی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں. میں انجام ان سے چھپاؤں گا اور جنگ ہوگی. انجام تباہی ہے تو تباہی ہی سہی. تم مجھے آخری مرتبہ دیکھ رہی ہو. دیوتا میری مدد کریں، آخری فیصلہ انہی کا ہوتا ہے. شدید طوفان آ رہا ہے، بادل گرج رہے ہیں. ایڈیپس اینٹیگنی اور ازمینی کو کہتا ہے کہ میرے محسن تھیسیس کو جلدی بلاؤ، میرا آخری وقت آ رہا ہے. یہ طوفان، یہ گرج میری موت کا اعلان ہے زیوس دیوتا کی طرف سے. مجھے پہلے ہی اس کا بتا دیا گیا تھا. بادشاہ تھیسیس کو جلدی بلاؤ، اس کے احسان کا بدلہ دینے کا وقت آ چکا ہے. تھیسیس، تم آ گئے. میں نے تم سے اور تمہارے شہر سے ایک وعدہ کیا تھا. میں تمہیں جو بات بتاؤں گا اس سے تمہارا شہر آفتوں سے محفوظ رہے گا، پھلے پھولے گا، دشمن شکست کھائیں گے. میں خود وہاں جاؤں گا جہاں مجھے دفن ہونا ہے، مگر وہ جگہ خفیہ رکھی جائے، کسی کو اس کا علم نہ ہو. یہ جگہ تمہارے شہر کے لیے مبارک ثابت ہوگی، اسے طاقت دے گی، بڑی سے بڑی فوج کو شکست دے گی، تھیپ سے آگے لے کر جائے گی. دیوتا دیکھتے ہیں کہ کون غلط ہے کون درست، تو تمہیں تمہارے احسان کا بدلہ ملنے والا ہے. میری تکالیف برداشت کرنے کا صلہ بھی مجھے ملے گا. دیوتا مجھے راستہ دکھائیں گے. میری بیٹیوں، میرے پیچھے آؤ، مجھے کوئی نہ چھوئے. مجھے راستہ نظر آ رہا ہے اپنی خفیہ قبر کا، جہاں میں ہمیشہ ہمیشہ آرام کروں گا. ہرمیز مجھے چھوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. پرسیفنی کو میں دیکھ سکتا ہوں. اس کی خاموش دنیا میں اب مجھے جانا ہے. روشنی، میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا مگر محسوس کر سکتا ہوں. میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں. تھیسیس، دیوتا تمہیں خوشحالی دیں، تمہارے شہر کو ترقی دیں، مگر دیکھو مجھے فراموش کبھی نہ کرنا. لوگ دعا کرتے ہیں کہ دیوتا ایڈیپس پر رحم کریں، اس پر موت کی تکالیف آسان کر دیں. ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ ایڈیپس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. بہت ہی پراسرار اور ناقابل یقین حالات گزرے ہیں اس کی موت کے وقت. شاندار کہنا چاہیے انہیں. وہ نابینا تھا مگر اپنا راستہ خود تلاش کیا. زمین میں بنے سوراخ میں داخل ہوا، زمین کی گہرائی اور اندھیرے میں اترتا رہا. اس جگہ دیوتاؤں کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا. ایڈیپس اس گہرائی میں جا کر بیٹھا، اپنے پھٹے پرانے کپڑے اتارے، مقدس اور پاکیزہ پانی منگوایا، اس سے اپنے جسم کو پاک کیا، دیوتاؤں کی عبادت کی. انسان کے دنیا سے جانے کے لیے جو رسومات ادا کی جاتی ہیں ادا کی گئیں.
جب اسے اطمینان ہو گیا کہ تمام رسومات پوری ہو چکی ہیں تو زمین ہلنا شروع ہو گئی۔ اس کی بیٹیاں خوفزدہ تھیں۔ انہیں تسلی دی اور کہا کہ بیٹیوں، آج میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں۔ تم نے جو تکالیف میرے ساتھ رہ کر میری خدمت کر کے برداشت کی، ان کا بھی آج آخری دن ہے۔ کبھی مجھے احساس نہ ہونے دیا کہ تم کتنی تکالیف برداشت کرتی رہیں۔ تینوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے، روتے رہے۔ پھر ایک آواز جو اس دنیا کی نہیں تھی سن کر سب کے دل دہشت زدہ ہو گئے۔ ایڈیپس، تم دیر کر رہے ہو، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، جلدی کرو۔ یہ ضرور دیوتا کی آواز تھی۔ ایڈیپس نے تھیسیس سے کہا، وعدہ کرو کہ میری بیٹیوں کا ہمیشہ خیال رکھو گے۔ اس نے وعدہ کیا۔ ایڈیپس نے تھیسیس کو رکنے کے لیے کہا اور باقی سب کو وہاں سے بھیج دیا۔ جب ہم نے مڑ کر دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ صرف تھیسیس ہی بتا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، وہ کہاں غائب ہوا، کیسے غائب ہوا۔ تھیسیس آتا ہے، میری بچیوں اینٹیگنی اور ازمینی اپنے آنسو پوچھ لو۔ آپ کے والد کو آخری وقت میں جو عظمت ملی وہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتی ہے۔ دیوتا ان پر بہت مہربان تھے۔ اینٹیگنی، تھیسیس، خواہش ہے کہ اپنے والد کی آخری آرام گاہ دیکھ لیں۔ تھیسیس، میں چاہوں بھی تو یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ ایڈیپس کی آخری خواہش تھی کہ یہ جگہ کسی کے علم میں نہ لائی جائے، نہ ہی لوگ وہاں پر مقدس عبادات کو سر انجام دیں۔ وہ اپنی آخری آرام گاہ کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا اور میں اس وعدے کو نبھاؤں گا۔ اگر میں ان کے وعدے کو نبھاؤں گا تو اس شہر میں خوشحالی آئے گی، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ میں نے ان سے قسم کھائی اور دیوتا اس قسم کے گواہ تھے۔ اینٹیگنی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں دوبارہ وہاں جانے کی خواہش نہیں کروں گی، مگر ہماری خواہش ہے کہ دوبارہ اپنے پرانے شہر تھیبس میں جائیں۔ میرے دونوں بھائی جنگ کرنے والے ہیں، ہمیں اس جنگ کو رکوانے کی کوشش کرنی ہے، اس سے پہلے کہ وہ دونوں اپنے ہی خون کے دریا میں ڈوب جائیں۔ تھیسیس، آپ جو چاہیں گی وہی ہوگا۔ آپ کی ہر بات کو ماننا میرا فرض بھی ہے، اور اس سے میرے دوست اور ساتھی ایڈیپس اپنی خفیہ قبر میں خوش بھی ہوں گے۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com